کے पास आया हूँ जो सारे पाकिस्तान में ज़िक्र तो हो ही रहा है लेकिन और ये हम सबको पता है लेकिन शायद कई लोगों को ये नहीं पता कि इसका ज़िक्र सिर्फ पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और वो है महंगाई। मैं इसमें कोई शक नहीं समझता कि एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई भी है इस वक्त दुनिया के अंदर और अशियाए खुर्दनोश जो हैं उसके अलावा जो एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं और इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 4 सवालों का जवाब आज आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। पहला सवाल ये है कि ये क्यों हुई महंगाई। दूसरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ हम ही हैं यानी सिर्फ पाकिस्तानी हैं जिनको इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ ये कि हुकूमत ने अभी तक क्या किया है, जो भी इसके मुहर्रिकात हों, हुकूमत ने अपनी तरफ से क्या इक़दाम किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई लोगों को अवाम को कोई रिलीफ मिली हो या आगे रिलीफ मिलने की उम्मीद हो। और आखिरी चीज़ ये कि जब शुरू में मैं आपको मुहर्रिकात पहले सवाल के जवाब में बता दूंगा तो आखिर में मैं फिर ये भी आपको बताऊंगा कि माहिरीन की क्या राय है कि वो मुहर्रिकात जिनकी वजह से ये गैर मामूली कीमतों में इजाफा दुनिया में देखने के लिए आया है, आलमी मंडियों के अंदर आया है, दुनिया के तमाम ममालिक में आया है, तो ये साइकिल कब टूटेगा, इसकी कमर कब टूटेगी और ये कीमतें जो हैं वो वापस एक मामूल की तरफ कब जाने की उम्मीद रखी जा सकती है, या ये अब जो कीमतें जो बढ़ गई हैं, जो इजाफा हो गया है, क्या ये यहीं पर रहेंगी आगे। तो इन 4 चीज़ों में से सबसे पहले तो शुरू करते हैं जी कि क्या क्यों हमारी ये सूरत हाल बनी। देखिए, सूरत हाल जो पैदा हुई वो पिछले साल, जैसे ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि एक गैर मामूली दुनिया ने एक आफत का सामना किया। आफत ही का लफ्ज़ मेरे ख्याल में सही है उसके लिए, और वो कोविड है। वो चीज़ है जिसका अक्सर मैं आपसे जब बात करता हूं तो उसी के ऊपर करता हूं। तो उसकी वजह से पहले तो शुरू में ये हुआ कि दुनिया के अंदर क्योंकि एकदम से दुनिया बंद हुई और जो फौरी तौर पे जो तलब थी या डिमांड थी उसके अंदर कमी पैदा हुई, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ओवरनाइट यानी रातों रात उसके अंदर कमी पैदा हुई, तो दुनिया के अंदर ये अशिया थी उनकी सप्लाई या फरहमी ज़्यादा थी और उनके इस्तेमाल करने वाले कम हो गए और दुनिया में कीमतें जो हैं वो तेज़ी से नीचे की तरफ आईं। लेकिन हमने उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक हिकमत अमली के तहत काम किया जिसकी दुनिया में बात भी हो चुकी है, दुनिया से पजीराई मिली है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। और हमने एक टारगेटेड अप्रोच ली, एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी ली। और अगर आपको याद हो कि मार्च में जो बंदिशें लगी थीं जिसमें तकरीबन 2 हफ्ते के लिए अक्सर चीज़ें मुल्क में जिस तरीके से बाकी दुनिया के अंदर हो रहा था वो पाकिस्तान में भी बंद हो गई थी। उसके बाद हमने तेज़ी से वो तमाम चीज़ें जिनसे लोगों की जो ज़रूरी इस्तेमाल की या अशिया थी या ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, ज़र मुबादला की कमाई होती है, तो हमने सबसे पहले जो फैसले किए थे हमने वो इंडस्ट्रीज़ खोल दी थी। तो हमारी जो तवानाई की इंडस्ट्री की गैस फील्ड्स, रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र प्लांट्स और ये सारी चीज़ें हमने खोल दी। हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सारी खोल दी, खाने पीने की अशिया जो बनाती थी, दवाइयाँ बनाने वाली चीज़ें। और उसके बाद हमारा बड़ी तेज़ी से बड़े छोटे अरसे के लिए मसला आया और चंद हफ्तों के लिए, और उसके बाद जो है हम एक मामूल की ज़िंदगी में आ गए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर आपको और शायद कुछ हद तक हमें भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि बाकी दुनिया में, क्योंकि वहाँ पे बंदिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए लगीं, बहुत ज़्यादा कड़ी लगीं और देखा हमने नुकसान। तो उनके जो कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर नुकसान हुआ, मईशतें बैठ गईं। अमेरिका की मईशत जो है तकरीबन 10% उसमें कमी आ गई जीडीपी के अंदर। इंडिया की आज़ादी के बाद से सबसे ख़राब साल गुजरा पूरी दुनिया में, पूरा यूरोपियन यूनियन के अंदर ये हुआ। चाइना की ग्रोथ रेट गिर गई। ये जो तमाम दुनिया के अंदर मईशतें सुकड़ रही थीं, तो उसकी एक चीज नतीजा ये निकला कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निज़ाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ और कुछ केसेस के अंदर तो मफलूज होकर रह गया।
اور جیسے جیسے دنیا واپس معمول کی طرف آئی، معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں، ڈیمانڈ واپس آئی اکانومیز کے اندر، تو ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ دنیا کے اندر اشیاء کی قلت نظر آنی شروع ہو گئی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زراعت کی مال ہو، انرجی کی توانائی کی چیزیں ہوں، ان سب کے اندر ہمیں بے تحاشا اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ دوسرا جو سوال کہ کیا صرف ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے جس نے یہ دیکھا یہ اضافہ قیمتوں کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہوا، وہ تمام دنیا کے اندر ہوا، اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں بڑی جو زیادہ اہمیت کی، جو عوام کی زندگی کی روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ورلڈ بینک کی ان کی جو پنک شیٹ ہوتی ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے، اور 12 ماہ پہلے ستمبر 2021 یعنی اس سال، اس میں پچھلے ایک دو ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں، وہ ماہانہ آتی ہے، تو ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی، اشیاء کی قیمت کے اندر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی۔ دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ، یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر، اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا، اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر، اس میں 135% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں۔ 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی۔ جو LNG ہے، LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا۔ تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا، تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا، یعنی پاکستان کی قیمتوں کے اضافے سے تقریباً 8.5 گنا زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے خوردنی تیل، اور آج کل پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ 48% اور پاکستان کے اندر 38% ہوا، یعنی عالمی منڈی کے اندر 10% زیادہ اضافہ ہوا۔ آگے اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ پھر چینی کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ جو ہے وہ 61% ہوا، جبکہ پاکستان کے اندر 53% اضافہ ہوا چینی کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر، اور پاکستان میں 15% اس کے اندر اضافہ ہوا دیکھنے میں آئی۔ میں ستمبر 2021 مقابلہ ستمبر 2020 12 مہینے کی چینج کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز، ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے، اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے، جتنی بھی کسان جو ہے ان پٹ استعمال کرتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے، اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا۔ تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق، روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے، یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے، ان کا جو سب سے بڑا ان پٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا۔ اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر، یعنی
یہ پچھلے ماہ کی، بلکہ نہیں، یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں، اکتوبر کے وسط کے. اور پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ، میں پرائس دیکھ رہا تھا. اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی، کیونکہ عام طور پہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ سب کو پتا ہے ہمیں. لیکن جو دوسری چیزیں جو ہم نے نکالی، جو خردنوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھیں، اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے. اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے. یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں. آپ چاہے آٹا لے لیں، آپ خوردنی تیل لے لیں، آپ پیاز کی قیمت لے لیں، آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں، ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے، چینی کی قیمت میں، اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا، ہاں، انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے، ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور واضح ان کے اندر فرق ہے. اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے، سمجھ میں آ گئی، ایک عالمی ایک وبا پھیلی، اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی. یہ تو سب سمجھ گئے، لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے. تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا، کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے، اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں. پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا. میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ برینٹ کروڈ کی قیمت کے اندر 81.5% کا اضافہ، جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، نومبر سے اب اکتوبر تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا. پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا، جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ 17% تھا. اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے، وہ 30 روپے فی لیٹر تھی. اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں، تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے، اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے، یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا، وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے. اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد کی بتا رہا ہوں. سو یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر، وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے. یعنی وہ آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے. اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے. سو یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا، 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے. اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا، وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا، اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے. یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے، جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی، اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے اوپر سو یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 25 روپے لیٹر کی کمی کی گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر. اس کے اندر کسٹمز ڈیوٹی کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا، اور اس کے اندر کچھ مائنر اضافہ ہے. میں اگر یہ نمبر میرے پاس سامنے آ جائیں، ہاں،
یہ اس کے اندر تقریباً کوئی 3 روپے کا اضافہ ہے کسٹم لیوی کے اندر ڈیزل کا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اضافہ ہے اس کے اندر بھی، وہ بھی چھوٹا اضافہ ہے، میں ایگزیکٹ نمبر اس کا 1.63 سے 9، اس میں ذرا سا زیادہ ہے، اس میں تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ جی سر 9 روپے 27 پیسے ہے اس وقت کسٹمز ڈیوٹی، اور جو اس پہ ڈیزل کے اوپر ہے وہ 8 روپے 81 پیسے ہے۔ سو یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی اگر میں شامل کر دوں تو بہت بڑی کمی کی گئی ہے اس ٹیکس کے اندر۔ اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، بڑی غلطی کی انہوں نے، حالانکہ پوچھا تھا انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کو، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکالی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ پیٹرولیم کے اوپر جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ 52% ٹیکس بن چکا تھا، اور اگر آپ ڈیزل کا اس وقت پیک ٹیکس دیکھیں تو مجھے یاد ہے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں 101% تھا ڈیزل کے اوپر ٹیکس۔ سو جو حکومتوں کے اب پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہا، آپ کے اپنے جو معاہدے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کہتے ہیں عالمی کمپنیوں کو یا پاکستانی سرمایہ کار کو کہ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، آپ گیس فیلڈز گیس نکالیں، پیٹرول نکالیں، پھر ریفائنری لگائیں اور ریفائن کریں پاکستان کے اندر، تو ان کی بھی جو پرائسنگ کی جاتی ہے وہ بھی پیک کی جاتی ہے عالمی منڈی کی قیمت کے ساتھ۔ تو آپ کی جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہے اس کے اوپر منحصر کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ ایک چیز مکمل طور پہ اختیار ہے کہ حکومت ٹیکس کتنا اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو حکومت کے پارٹلی اختیار کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں۔ سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا، 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے۔ اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر۔ تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے۔ اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد۔ جی اس میں سیلز ٹیکس جی 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے۔ جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے۔ یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے فائنانس منسٹری کی ہی اعداد و شمار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آٹے کے اوپر ایک میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہ بھی دونوں اس کے پہلو آپ کو دیکھنے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پاکستان میں تقریباً 2/3 جو ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے
یا براہ راست یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے اور ان کی آمدنی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اور گندم سب سے بڑا ہمارا کراپ ہے, سب سے بڑی فصل ہماری گندم ہوتی ہے. ایک سال کے اندر گندم کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا, 1400 سے 1800 روپے تک وہ لے جایا گیا, اور اس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ یقیناً اس کا ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں, میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کے لیے جو اس سے آمدنی کے اندر اضافہ ہوا, پچھلے سال کی جو کراپ کی ایڈیشنل انکم گئی ہے, جو آپ کی پاکستان اکنامک سروے کے اندر ہم آپ سے ساتھ تفصیل شیئر کر چکے ہیں, ایک سال کے اندر تقریباً 1000 روپے اضافی جو ہے بہتر فصلیں ہونے کی وجہ سے, کیونکہ انسینٹیوز دیے گئے تھے, اور ساتھ بہتر قیمت ملنے کی وجہ سے 1000 ارب روپے جو ہے ایک سال کے اندر آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملا تھا. آٹے کی قیمت میں اضافہ تو ضرور ہے, لیکن ایک جو خصوصی اس وقت اضافہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, دو صوبے پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنی ضرورت سے وافر زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں, وہ پنجاب اور سندھ ہیں, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ پھر ان صوبوں سے اپنی گندم لیتے ہیں. اس وقت پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے 20 کے جی تھیلے کی, اس کے اندر تقریباً 290 روپے کا فرق ہے. 20 کے جی کے اوپر 290 روپے کا فرق ہے. اور آپ پچھلے سال کی اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں, پورا سال تقریباً سیزن جو چلا تھا, یہی آپ نے 250-300 روپے کا فرق دیکھا. کچھ ٹائم میں 350 روپے کا فرق بھی ہوا پنجاب اور سندھ کے اندر. پچھلے سال وہ ریلیز نہیں کرتے رہے, بالکل انہوں نے آخر میں جا کے ریلیز کی. اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے. تو میں سندھ کی حکومت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے پنجاب کی حکومت بر وقت ریلیز کر رہی ہے, اگر وہ بھی کر دیں. اسی پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے, اور باقی تمام پالیسیاں ایک ہی ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ کے عوام کو اتنی زیادہ قیمت آٹے کی دینی پڑے. پھر چینی کے اوپر جی درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, 3 لاکھ ٹن کی درآمد کی جا رہی ہے. 90 روپے کے جی کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. ابھی قیمتیں اس سے زیادہ ہیں, لیکن اس کے پورے ایک انڈسٹریز منسٹری جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ جو 90 روپے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس تک کیسے ہم نے لے کر آنا ہے چینی کو. لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ عالمی منڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, وہاں پر اضافہ جو ہے وہ 53% ہوا ہے اسی ایک سال کے اندر, جبکہ پاکستان میں اضافہ 15% ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے زراعت سے جو مبنی ہیں ان کی آمدنی کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں, ایک بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر. تو ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے وہ اس وقت کے اندر, اس مشکل وقت کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. اور صرف اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں, تقابل کر کے دیکھیں تو 121 ارب روپے کا جو BISP ہوتا تھا سالانہ وہاں 2018 میں, وہ اس سال 260 ارب روپے کی ہم اس وقت احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے جاری ہے حکومت. جو اس میں بینیفیشریز ہیں اس کے اندر بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے بجٹ جو ہے اس صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 گنا اس کے اندر آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حکومت نے احساس پروگرام کے لیے کیا ہے. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا, اس کا میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اہم لوگوں کی جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہونے والی جو چیزیں ہیں, خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں, اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک پروگرام لایا جا رہا ہے. اس کے اوپر تمام ہوم ورک جو ہے وہ تفصیلات مکمل کر لی گئی ہیں, پروگرام تیار ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی, نہیں تو اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم اس پروگرام کی تفصیل اناؤنس کر دیں گے, اور عوام کو تقریباً آج سے 1 ماہ بعد, سمجھ لیں کہ نومبر کے آخر تک یہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا, اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. سوشل پروٹیکشن ڈویژن ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے, اور یہ ایک اس وقت میں جب میں نے جیسے ذکر کیا کہ معمولی حالات نہیں ہیں, غیر معمولی حالات سے دنیا گزر رہی ہے, اور ساری دنیا کے اندر پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے
اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا, اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے, اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی, وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا, یہ کووڈ کا شوق آ گیا, سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی, جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کیں اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی, تو ایک قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا. تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا, یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے, اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا, وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے, لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹ جو ہے, کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے, لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے, اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے, جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے, وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر, جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے, اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں, اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے, اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. صاحب دی نیوز سے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے, یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے, اور وہ کتنا اثر ہے, اور کیا آپ تو اس زمانے میں, بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا, کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن کا کتنا اثر ہے. دوسرا سر, جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا, اب اگر آپ کی بمپر کرافٹ ہوئی ہے ویٹ کی, تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرائسس نظر آیا. اور چینی میں بھی یہی ہے کہ چینی کی جو ہے وہ فصل تو بڑی اچھی ہے, لیکن ڈومیسٹک پرائسز کنٹرول. جی بہتاب, دونوں چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. آئی ایم ایف والا آپ کا پوائنٹ جو ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور لیکن میں پہلے گندم کو بتا دوں آسان. دیکھیں, گندم کی فصل جو ہے وہ یقیناً ہماری بہت زبردست ریکارڈ فصل ہوئی, جس طریقے سے ہماری مکئی کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی, ہماری چاول کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی, اور گنے کی جیسے آپ نے کہا وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور تھی. اس سال کی ہماری امید یہ ہے کہ گنے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. سو ان 2 سال کے اندر آپ کو تمام بڑی فصلوں کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر حکومت جو زراعت کو انسینٹیو دے رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک وجہ آپ کو یہ گندم کے اندر جو پیداوار زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئی جس کا آپ نے ذکر کیا مہتاب, وہ اس لیے تھی کہ آپ نے اس کی قیمت جو خرید کی ہے, سپورٹ پرائس, وہ 1400 روپے سے بڑھا کے 1800 روپے کی. آپ نے 400 روپے کا اضافہ کیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا, بنیادی فیصلہ کیا تھا. عوام اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر شہری عوام ہے تو وہ بولے یار کہ آپ نے اس کا تو فائدہ کرا دیا, لیکن آپ نے میرے لیے تو آٹا مہنگا کر دیا. لیکن ہمارے پاس چوائس یہ نہیں تھی کہ ہم آٹا مہنگا ہو یا نہ ہو. چوائس صرف آپ کے پاس یہ تھی کہ کیا آپ یہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھی ہے, اس قیمت کو پاکستانی کسان کو دیں گے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کے اندر خرچ کرے, یا آپ یہ پیسہ
यूक्रेन के या किसी और मुल्क के गंदम पैदा करने वाले को देंगे। तो हुकूमत का और इमरान खान का फैसला ये था कि हम पाकिस्तान के किसान को खुशहाल करना चाहते हैं, तो आटे की कीमत एक हद तक तो उसकी वजह से बढ़ी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी तमाम मीडिया से कि ये सवाल सिंध हुकूमत से तो पूछना चाहिए कि भाई पंजाब भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आटा गंदम पैदा करता है, सिंध भी पैदा करता है, ये इतना बड़ा फ़र्क है क्यों सिंध के अंदर, पिछले पूरे साल क्यों चलता रहा? जहाँ तक आपने आईएमएफ की बात की, देखें आईएमएफ के साथ जो बातचीत हम कर रहे थे वो कोई जज्बाती बातचीत नहीं थी, उसके पीछे शायद कोई जज्बा ज़रूर हो, लेकिन वो एक जज्बाती बातचीत नहीं थी। हमने अपने एक्शंस लिए थे। जो एक फ़र्क है जो लोग समझते नहीं हैं और लोग कहते हैं कि जो वो देर करें फैसले करने के लिए, आईएमएफ का एग्रीमेंट, एक साहब ने मुझे याद अभी तक कहा, उन्होंने कहा मैं फैसला साज हूँ, मैं इसलिए फौरी फैसले करता हूँ। सर जी, जब कोविड के अंदर हमें ज़िंदगी और मौत के फैसले करने पड़ते थे और रोज़ाना करने पड़ते थे, फैसले हमें करने आते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में आवाम का कोई दर्द हो ना, तो आप फैसले वो सोच समझ के करते हैं और आप अपनी आवाम के लिए जितना मुकाबला कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। हम अपने फैसले करते गए। वज़ीर आज़म ने इंतज़ार नहीं किया था आईएमएफ प्रोग्राम आने से, और यही वजह है, अमूमी तौर पे होता ही है कि आईएमएफ प्रोग्राम आपके सामने एक शराइत रखता है, आप उनको ना माने, आप देर कर दें फैसला करने में, तो शराइत और कड़ी हो जाती हैं। इस केस के अंदर मैं तफसील से फ्लोर ऑफ द हाउस भी बता चुका हूँ, अभी बिजनेस रिकॉर्डर में एक इंटरव्यू लिया था उन्होंने, उसमें भी मैंने तफसील दी हुई है। चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, या वो पॉलिसी डिस्काउंट रेट हो, या वो बिजली की कीमत हो, या वो गैस की कीमत हो, या टैक्स के मेजर्स हो, हर चीज़ के अंदर आईएमएफ ने जो नवंबर 2018 में हमसे मुतालबा किया था, अप्रैल 2019 तक वो मुतालबों में कमी कर चुका था, क्योंकि हमने जो फैसले किए थे उससे बेहतरी हमें नज़र आ रही थी। सो सही फैसले बर वक्त करते रहें तो आईएमएफ भी मान जाता है। अच्छा, डिवैल्यूएशन का सर, डिवैल्यूएशन हमारी तकरीबन, अगर आप पिछले साल से देखें ना, 12 माह के अंदर, तो महताब डिवैल्यूएशन का बहुत कम असर है, क्योंकि हमारी टोटल डिवैल्यूएशन पिछले एक साल के मुकाबले में तकरीबन 3-3.5% का सिर्फ फ़र्क है। लेकिन हुआ यह कि पहले चंद माह के अंदर हमारी करेंसी ने अप्रीशिएट किया, रुपया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्ट्रॉन्ग होता रहा, हमारी डॉलर के खिलाफ हमारी रुपए की कदर बेहतर होती चली गई। लेकिन पिछले 4-1 माह के अंदर आपने देखा है कि रुपया प्रेशर में आया है। उसकी एक से ज़्यादा वजह है, लेकिन एक बड़ी वजह उसकी ये है, और आप लोग तो माशाल्लाह मुझसे भी बेहतर अदाद शुमार को फॉलो करते हो, आप खुद उठा के देख लो, अगर आप हमारी इंपोर्ट्स का एनालिसिस करके देखोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जो मेरा ट्रेड डेफिसिट यानी मेरा तजारती खसारा बड़ा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आलमी मंडी में कीमतों का इजाफा है। हमारी सबसे बड़ी दरामद, अगर मैं उसकी मिसाल दे दूं, वो होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर मेरा तकरीबन 2 गुना मेरी बढ़ गई हैं जो इंपोर्ट्स हैं। उस 2 गुना इजाफे के अंदर जो है 90% कीमत बढ़ने की वजह से हुआ है आलमी मंडी में, और 12% मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। सो ये जो आलमी मंडी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया कि आलमी मंडी में जो इजाफा हुआ इन कीमतों का, चाहे वो चीनी हो, गंदम हो, खुर्दनी तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एक तो बराह रास्त उसने असरअंदाज किया क्योंकि हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो उसका असर हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि मेरा तजारत का खजारा बढ़ गया तो उससे मेरा रुपया प्रेशर में आया और वो डिवैल्यूएशन भी हुई। थैंक यू सर। 2 सवाल है। एक तो आपने फरमाया कि जो टैक्सेस का जिस हद तक प्राइम से रिलीफ दे सकते थे उन्होंने दी है, बट इस वक्त जो पाकिस्तान और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात नहीं कंक्लूड हो रहे, वन ऑफ द फैक्टर्स ये है कि आईएमएफ कह रहा है कि जो भी आपके टैक्स रेट्स हैं, टैक्स कोड है, आप उसको स्टैंडर्ड पे लीजिए। और जिसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त आ रही है कि जो जीएसटी है फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको भी स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत का फैसला 30 रुपये की लीटर है तो उसको भी लेके जाए। तो क्या कुछ नहीं पाकिस्तान आईएमएफ की ये डिमांड मानेगी कि जो अभी रेट्स आपकी पीएल के भी और जीएसटी के जो है उसको स्टैंडर्ड पे लेके जाए? नंबर 1। नंबर 2, आज एनसीओसी की भी मीटिंग थी आपकी, तो उस मीटिंग के दौरान या उससे पहले बाद में जो प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और आईएसए चीफ की वहाँ पे भी मुलाकात हुई है, रही है, तो उसका आउटकम क्या है? अच्छा, पहले वाला सवाल जो है उसका जवाब तो आपको शहबाज मुशीर ख़जाना दे सकते हैं। मैं आईएमएफ की क्योंकि मुज़ाकरात में बराह रास्त में शामिल नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। ये आप मुझे बता रहे हैं कि ये कलीदी इशू है, फ्रैंकली मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं ऐसी कयास आराई नहीं करना चाहता। दूसरा वाला सवाल, जी बिल्कुल, वहाँ पर आज सेरेमनी क्या थी, आज मेरे जो नेशनल कमांडर थे एनसीओसी के, जो मिलिट्री कंपोनेंट को हेड करते थे,
NCOC کے آج ان کا آخری ورکنگ ڈے تھا لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں کا. میں بلکہ اس کا فائدہ لیتے ہوئے ایک دفعہ پھر ان کی خدمات کو سراہنا چاہتا ہوں. اور میں نے صبح کے ایونٹ میں بھی کہا تھا, میں پھر دہراؤں گا کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہا جائے جنرل حمود کے بارے میں, تو میں نے دماغ میں میرے وہ انگریزی کا جملہ یہی آیا تھا کہ اس سے بہتر کو پائلٹ جو ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا تھا NCOC میں. اور بہت زبردست میرے خیال کے اندر وہ ایک قومی ہیرو ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کووڈ کے اندر کام کیا. تو اس ایونٹ کے لیے NCOC میں ہم نے وزیر اعظم کو ایز چیف گیسٹ دعوت دی تھی, اور آرمی چیف اور DGI بھی وہاں پر موجود تھے. مطلب اس کے آگے پیچھے کوئی میٹنگ الگ سے نہیں, کوئی الگ سے میٹنگ نہیں تھی. سر مجھے مہنگائی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ایز اے پلاننگ منسٹر آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی مہنگائی کے حوالے سے کہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے سر کہ جو مڈل مین اور کارٹل کا ایشو ہے, آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ کارٹلائزیشن ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور جو آپ نے کسان کو انسینٹو دیا ہے گندم پہ, اس کا سارا فائدہ جو ہے مڈل مین اٹھا گیا ہے اور عام آدمی اس سے محروم رہا ہے. 3 سال سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کارٹلائزیشن کے خلاف, کارٹل بہت طاقتور ہیں, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ابھی تک آپ کا پیٹرول بحران پر کارٹلائزیشن پہ آؤٹ کم نہیں آیا, جو ایک FIA نے کمیشن بنایا تھا اس کا نہیں آ سکا. چینی پہ بنا تھا کارٹلائزیشن کو آپ ثابت نہیں کر سکے, نہ CCP کی بھی ناکامی ہے. اور میرے خیال میں شوکت ترین صاحب نے جو 6 ماہ میں ان کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے مہنگائی کے حوالے سے کوئی سخت قسم کے اقدامات اٹھائیں تاکہ اس پر کنٹرول, وہ بدترین یہ 6 مہینے رہے ہیں, عوام پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اس پر آپ کیوں نہیں مانتی گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے؟ اچھا جی, مہنگائی جو ہے وہ تو میں بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکا ہوں, تو وہ میں صرف دہراؤں گا ہی وہی باتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف شوکت ترین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ تھے. پچھلے 6 ماہ کے اندر وہ یورپین یونین کے کسی ملک کے یا امریکہ کے یا بھارت کے یا بنگلہ دیش. وفاقی وزیر اسد عمر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا